तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआए अनस अजीब व गरीब इल्हामी दुआ, जिसको एक बार पढ़ने से हज़ारों फरिश्ते, हज़ारों मोकलात और हज़ारों गैबी लश्कर और मुसलमान जिन्नात हरकत में आते हैं। क्योंकि हमारा ज़िंदगी का यही मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। हम आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक अमाल बताते हैं ताकि उम्मत की इस्लाह हो और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बनाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत को राह हिदायत पे रखे और तमाम रूहानी जिस्मानी बीमारों को शिफाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फ़रमाए। हम आपके लिए इसमें आज़म के साथ जो दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी दुआएं आपके हक़ में और आपकी दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हक़ में कबूल फ़रमाए। इसमें आज़म की दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम और अपना मसला कमेंट्स में लिख दिया करें। और हमारे तमाम आमाल की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम के साथ कोई रजत नहीं होती, कोई रिवर्स नहीं होता और सबको आम इजाज़त होती है। ख़ास इजाज़त के लिए आप अपना नाम और अपना इलाका कमेंट्स में लिख दिया करें और आगे इस पैगाम को दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाया करें ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बने और हमारे लिए भी सदका जारिया बने और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की इस्लाह हो, उम्मत दर दर पे भटकने से बच जाए, तरह तरह के फितनों का शिकार ना हो, गुमराह ना हो, जादूगरों के हत्थे ना चढ़े, मुशरिकों के हत्थे ना चढ़े और अपना ईमान, अपना अमाल और अपना माल ज़ाया होने से बचा ले। क्योंकि आजकल फितनों का दौर है, नफसा नफसी का दौर है, कदम कदम के ऊपर फितने हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत में फितने ऐसे पे दर पे गिरेंगे कि जैसे तस्बीह का धागा टूटे तो उसके दाने पे दर पे ज़मीन पे नीचे गिरते हैं, ऐसे एक के ऊपर एक फितना आएगा। आज वही कुर्बे क़यामत का दौर है। इससे पहले भी कई बार उम्मत के ऊपर बहुत सख्त वक्त आया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस दौर के अंदर अपने मुजद्दिदीन को खड़ा किया। उलमाए उम्मत से अल्लाह ने काम लिया दीन का, जिन्होंने आके उम्मत को संभाला, उम्मत की इस्लाह की, उम्मत की रहनुमाई की। क्योंकि उलमाए कराम जो होते हैं यही अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हकीकी वारिस होते हैं। तो ये जो दुआए अनस है, ये एक अजीब व गरीब इल्हामी दुआ है। ये वो दुआ है कि जो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारी ज़िंदगी किसी को नहीं बताई, सिर्फ़ अपने मर्ज़ुल वफ़ात में दुनिया से जाने से पहले उन्होंने अपने ख़ास शागिर्दों को जो पास बैठे हुए थे उन्होंने सवाल किया कि आप हमें वो दुआ सिखला दीजिए। फिर उन्होंने ये दुआ अपने ख़ास शागिर्दों को याद करवाई और लिखवाई। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खादिम ख़ास थे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये तवीलुल उम्र सहाबा में से हैं जिन्होंने लंबी उम्र पाई है और इन्होंने बाद में हज्जाज का ज़माना भी पाया है। हज्जाज बिन यूसुफ के दौर तक ये हयात रहे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत मुत्तकिया, आबिदा, ज़ाहिदा खातून थी। इनको दूसरे निकाह का पैगाम भेजा अबू तलहा ने, जो कि मुशरिक थे, जो ईमान नहीं लाए थे। तो हज़रत उम्मे सुलैम ने अबू तलहा को कहा कि अगर तुम ईमान ले आओ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर और इस्लाम कबूल कर लो तो मैं तुम्हारे साथ निकाह भी कर लूँगी और तुम्हें अपना हक़ महर भी माफ़ कर दूँगी। उन्होंने कहा कि मुझे सोचने का मौका दो। फिर कुछ सोच विचार के बाद उन्होंने जवाब दिया कि ठीक है, मैं इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हूँ। इस्लाम बहुत अच्छा, पाकीज़ा और बेहतरीन मज़हब है। उन्होंने खुशी के साथ इस्लाम कबूल किया। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी वालदा मोहतरमा का निकाह, दूसरा निकाह, हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ख़ुद पढ़ाया। ये वो अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबा में से हैं। इनके बहुत सारे वाक़यात तारीख़ के अंदर हैं। फिर हज्जाज बिन यूसुफ का जुल्म व सितम का दौर आया। हज्जाज बिन यूसुफ, जैसा कि आप जानते हैं कि इस उम्मत के सफाक तरीन लोगों में से एक सफाक दरिंदा था।
اللہ نے اس سے 2-3 اچھے کام بھی لیے، مگر وہ ہزاروں تابعین کا اور صحابہ کا قاتل بھی تھا۔ جو اس کے سامنے آواز اٹھاتا، اس کی مخالفت کرتا، کوئی چوں چرا کرتا، اس کو بے دریغ وہ قتل کر دیتا یا کروا دیتا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف کے ظلم و ستم کے خلاف بہت بولتے تھے اور اس کی مخالفت کرتے تھے، اور کرنا بھی چاہیے۔ ہر دور کے اندر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت پائی تھی، وہ اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ تھے، تو حجاج بن یوسف کا ظلم و ستم دیکھ کر وہ کیسے خاموش رہ سکتے تھے؟ لہٰذا حجاج کو جب پتہ چلا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ میرے خلاف بہت بولتے ہیں، تو اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور قتل کے ارادے سے بلایا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ انہیں بلا کے لاؤ، اور اس نے کہا کہ لاؤ میرے سامنے لا کے قتل کرو، یا میں اپنے ہاتھ سے قتل کرتا ہوں۔ 100% اس نے قتل کے ارادے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ تو جب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کے سامنے پیش ہوئے، تو حجاج نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم میرے خلاف بہت بولتے ہو اور میری مخالفت کرتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ تم بہت بڑے ظالم ہو، تم بے گناہ مسلمانوں کے قاتل ہو، اور اسی طرح بے گناہ مسلمانوں کے خون سے تمہارے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، تمہیں اللہ کا خوف نہیں۔ اس نے کہا میں نے آپ کو بھی قتل کرنے کے لیے بلایا ہے، میں یہی چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بھی قتل کروں۔ آپ میری مخالفت کرتے ہیں، جو میری مخالفت کرے گا اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے قتل نہیں کر سکتے، چیلنج کیا اس کو۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے وہ دعا جو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے سیکھی تھی وہ میں نے صبح پڑھ لی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو اس دعا کو صبح پڑھے گا شام تک کوئی اس کے اوپر غالب نہیں آ سکے گا، کوئی اس کو ناحق قتل بھی نہیں کر سکے گا، اور جو شام کو پڑھے گا صبح تک وہ محفوظ ہوگا۔ تو مجھے یقین ہے اپنے اللہ کے اوپر اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے اوپر، لہٰذا تم مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ اچھا ایک شرط ہے کہ وہ دعا تم مجھے بھی سکھلا دو۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک دعا جو میں نے ان سے سیکھی وہ تمہیں سکھلا دوں ظالم کو، تم اس کے اہل نہیں ہو، نہ تم اس قابل ہو۔ اور بڑا انہوں نے اس کو سختی کے ساتھ جواب دیا۔ تو اللہ رب العزت نے حجاج بن یوسف کے اوپر ایسی ہیبت طاری کر دی، اس نے کہا ان کو فوراً لے جاؤ اور مدینہ چھوڑ کے آؤ، لے جاؤ میرے دربار سے، نکال دو یہاں سے، لے جاؤ۔ بہت خوف زدہ ہوا اور بہت پریشان ہوا۔ ان کے جانے کے بعد جب اس نے ان کو دربار سے واپس نکالا، بھیجا کہ ان کو فوراً مدینہ پہنچا دو، یہاں سے نکال دو، اس کے قریبی جو اس کے چمچے چیلے چانٹے تھے انہوں نے حجاج بن یوسف کو پوچھا کہ آپ نے تو اس کو قتل کرنے کے ارادے سے بلایا تھا، تو آپ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا میں قتل کیسے کرتا؟ جب وہ میرے سامنے آ کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے بات شروع کی تو میں نے دیکھا کہ ان کے کندھوں کے اوپر 2 بہت خوفناک اور خطرناک قسم کے بڑے بڑے شیر بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھے کھانے کے لیے لپک رہے ہیں۔ تو میری توجہ ان سے ہٹ گئی اور میں اتنا مغلوب ہوا کہ یہ شیر ابھی میرے اوپر جپٹیں گے اور مجھے تکا بوٹی کر کے چیر پھاڑ کے کھا جائیں گے۔ تو میں اتنا خوف زدہ ہوا اور پھر میں نے اس لیے ان کو روانہ کر دیا اور قتل نہیں کیا۔ یعنی وہ وقتی طور پہ اتنا حواس باختہ ہوا اور گمسم ہو گیا کہ اسے ہوش و حواس بھی نہیں رہا۔ تو یہ وہ مبارک دعا ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی اور آج تک امت کے اندر وہ پہنچی۔ اور بڑے بڑے علماء اکرام، جس طرح آپ کے علم میں ہوگا کہ پچھلے دنوں چند مہینے پہلے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان کے اوپر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، تو انہوں نے بعد میں اپنے انٹرویو میں بھی یہ بتایا کہ میں نے صبح دعائے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی تھی، اس کی برکت سے اللہ نے مجھے یہ ناحق قتل ہونے سے محفوظ رکھا۔ تو اتنی طاقتور ترین دعا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کے اندر اسماء اعظم ہے اللہ رب العزت کے، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم فرمائی ہوئی، ارشاد فرمائی ہوئی الہامی دعا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا، فرشتوں کا، غیبی موکلات کا، غیبی اللہ کے لشکروں کا اور غیبی حفاظتی تکوینی امور کا نظام کا ایک خاص تکوینی نظام ہے اس کے ساتھ۔ جب ایک بار بندہ صبح یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ شام تک اس کو ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر دشمن سے، ہر موذی جانور سے، زمین و آسمان کے ہر شریر مخلوق سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔
اور جب شام کو انسان پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اور فرشتے مقرر کر دیتے ہیں۔ غیبی نظام اور حصار کا تکوینی اللہ کا نظام حرکت میں آ کے اس کی حفاظت کے لیے متعین ہو جاتا ہے۔ پھر اس کی حفاظت نہیں بلکہ پڑھنے والے کے اہل و عیال، بیوی بچوں کی، گھر بار کی، مال جان کی، عزت آبرو کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ ان سب سے حفاظت کا ذکر اس مبارک دعا کے اندر اللہ نے رکھ دیا ہے۔ یہ وہ دعائے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس کو آپ اچھی طرح صحیح تلفظ کے ساتھ آپ اس کو یاد کریں، اس کو پڑھیں اور اس کو اپنی زندگی کے معمولات میں شامل کریں۔ صبح و شام ایک بار یہ دعا پڑھا کریں۔ اور آج کل تو ویسے بھی نفسا نفسی کا دور ہے، فتنوں کا دور ہے، طرح طرح کی مشکلات ہیں، مصائب ہیں، اور جتنا قرب قیامت کا دور ہوتا جائے گا ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو یہ دعا سکھلائیں، اپنے آنے والے پیدا ہونے والے بچوں کو یہ دعا سکھلائیں، بچپن میں ان کو تربیت دیں کہ وہ اس دعا کے ذریعے اللہ کی حفاظتی تحویل میں ہوں، اللہ کے حفاظتی حصار کے نظام کے اندر اور اللہ کے حفاظتی قلعے کے اندر داخل ہو جائیں۔ ایسا حفاظتی قلعہ کہ جو ناقابل تسخیر ہے، جس کو کوئی شیطان ابلیس، نہ اس کا کوئی چیلا چانٹا، نہ کوئی دشمن، نہ کوئی انسانوں میں سے، نہ جنات میں سے، نہ کوئی حشرات الارض میں سے، نہ کوئی موذی جانوروں میں سے، نہ کوئی درندوں میں سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ وہ مبارک دعا ہے، اس کو اچھی طرح تلفظ کے ساتھ پڑھیے، یاد کیجئے اور اپنی اولادوں کو سکھلائیے اور آگے دوسرے مسلمانوں کو بتائیے، آپ کی بھی حفاظت ہو اور ہماری بھی ہو اور ہماری اولادوں کی اور آنے والی نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اور ہم سب کے لیے یہ مبارک اعمال صدقہ جاریہ بنے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات سے نکلے ہوئے اعمال ہیں اور آگے ارشاد فرمودہ اعمال ہیں اور تجارب الصالحین میں سے ہیں، جن کو صحابہ نے اپنایا، اہل اللہ نے اپنایا، سلف صالحین نے جس پہ عمل کیا اور اللہ کی حفاظتی تحویل میں رہے اور حفاظتی نظام کے اندر رہے۔ یہ مبارک دعا کیا ہے؟ بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، بسم اللہ علی دینی ونفسی، بسم اللہ علی اہلی ومالی وولدی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانہ ربی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر مما اخاف واحذر، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا عز جارک وجل ثناؤک وتقدست اسماؤک ولا الہ غیرک، اعوذ بک من شر کل جبار عنید وشیطان مرید ومن شر قضاء السوء ومن شر کل دابۃ انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب ویتولی الصالحین فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ اس مبارک دعا کو یاد کریں اور صبح و شام پڑھیں، اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو سکھائیں۔ اللہ رب العزت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت کی ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر بیماری سے، ہر آفت سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔